अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनम रबानी और मैं हूं आपकी टीचर मुताला पाकिस्तान की जमात दहम के लिए। आज हमने आपका जो टेस्ट पेपर सॉल्व करना है उसके लिए सिलेबस है बाब नंबर 6, 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपके मुताला पाकिस्तान के पेपर में आपके पास हैं दो पार्ट्स, एक है ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक है सब्जेक्टिव पार्ट। आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास हैं 10 MCQs जो कि आपने 15 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। बबल शीट को बहुत ही केयरफुली सॉल्व कीजिएगा और फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई गलत बबल फिल कर देते हो तो फिर आपका वो MCQ जाया जाएगा। आपके सब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें से आपने 6 सॉल्व करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जिनमें से आपने 6 सॉल्व करने हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। वो हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, उनमें से आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अब आपका पेपर शुरू करते हैं। मैं आपका MCQ रीड करूंगी और आपको जो सही जवाब है वो बताती जाऊंगी। आपका पहला MCQ, मुल्क भर के बैंकों में मुसलमान खातादारों से ज़कात काटी जाती है 2.5%। 2.5% मतलब 2.5%। जिला काउंसिल की कुल तादाद का 33% हिस्सा मखसूस होता है खवातीन के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़र्ई इस्लाहात के मुताबिक नहरी ज़मीन की इनफरादी हद मलकियत थी 150 एकड़। भुट्टो दौरे हुकूमत में मार्च 1976 तक कितनी ज़मीन किसानों में तकसीम की गई? 15 लाख एकड़। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की इब्तदा हुई 1948 में। अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा है जनरल असम्बली। अक़वाम मुत्तहिदा की माशी और माशरती काउंसिल के अरकान की तादाद है 54। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम का पहला इजलास 1969 में किस शहर में मुनक्कद हुआ? रबात। आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान और भारत के माबैन सिंध तास मुआहिदा तय पाया 1960 में। पसमानदा मईशत का तरक्की याफ्ता मईशत की तरफ गामजन होना कहलाता है माशरती तरक्की। और अब हम आ जाते हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ, आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपके पास है 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और आपने बेस्ट 6 अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, आपने वो पहले अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीदवारों के लिए BA की शर्त किस इलेक्शन में लाजमी करार दी गई? अक्टूबर 2002 में मुल्क में इंतखाबात मुनक्कद हुए। जनरल मुशर्रफ ने नवंबर 2002 में आइंदा 5 साल के लिए सदर मुमलिकत का हल्फ उठाया। पाकिस्तान में पहली बार उम्मीदवार के लिए ग्रेजुएट यानी कि BA पास होना इलेक्शन में लाजमी करार दिया गया। 1973 के आइन को पार्लिमानी आइन क्यों कहा जाता है? 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद 5 साल मुकर्रर की गई है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया है। मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वजीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वजीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत से अमल में आता है। ज़कात अशर के निज़ाम पर मुख्तसर नोट लिखें। इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों की हर साल बैंकों में जमा शुदा रकूम की बुनियाद पर 1 रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है। ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहकीन में तकसीम की जाती है। सालाना ज़र्ई पैदावार की मखसूस हद का 10% अशर वसूल किया जाता है, जिसकी वसूली का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने के लिए क्या धमकी दी? 1998 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ को भारतीय जारहियत का जवाब देने से मना कर दिया और धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी धमाके किए तो उसकी इक्तिसादी इमदाद बंद कर दी जाएगी। माशी और माशरती काउंसिल कौन से फ़राइज़ सरअंजाम देती है? इंसानों के मेयारे ज़िंदगी को बुलंद करना, तालीमी, साइंसी और सकाफती नीज़, माशी और माशरती तरक्की की कोशिश करना,
بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے ارکان کی تعداد 54 ہے۔ 1965 کی جنگ کس ملک کے ساتھ ہوئی؟ 1965 میں پاکستان کی جنگ ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ ہوئی، جس میں بھارت کو پاکستانی فوج کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان کے دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ افغانستان چاروں اطراف سے خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے، سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے۔ دوسرے ممالک کے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا اور کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ پروفیسر آرتھر لوئس کی معاشی ترقی کی تعریف لکھیں۔ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ پروفیسر آرتھر لوئس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کو معاشی ترقی کہتے ہیں۔ چونے کے پتھر کے استعمالات بیان کریں۔ چونے کا پتھر ایک نہایت کارآمد معدنیات ہے۔ معدنیات مطلب منرل۔ یہ شیشہ سازی، صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی، بلیچنگ پاؤڈر کی تیاری، عمارتوں کو سفیدی کرنے، رنگ سازی، کھانے والے پان، لائم اور سوڈا ایش کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے کوشچن نمبر 3 کی طرف۔ اگین آپ کے کوشچن نمبر 3 میں 9 شارٹ کوشچن آنسرز گیون ہیں، جن میں سے آپ نے بیسٹ 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ 1973 کا آئین نیم استوار آئین کیوں کہلاتا ہے؟ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے۔ 1973 کے آئین کی کوئی سی 2 دفعات تحریر کیجیے۔ تحریری آئین۔ 1973 کا آئین بھی پہلے آئینوں کی طرح تحریری آئین ہے۔ تحریری مطلب ریٹن، جو 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ وفاقی آئین یعنی کہ فیڈرل۔ پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے ضیاء دور میں کیا اقدامات کیے گئے؟ ضیاء الحق کے دور میں سود کے خاتمے کے لیے 1 جنوری 1981 سے سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع و نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے اور 1 جولائی 1948 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ڈویڈنڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکریٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈویڈنڈ نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمان سے مذاکرات کیے اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان نے ڈویڈنڈ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا۔ ڈویڈنڈ لائن کی لمبائی 2250 کلومیٹرز ہے۔ خارجہ پالیسی کے چند مقاصد تحریر کریں۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ نظریاتی مقاصد: ملکی اقتصادی ترقی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کرنا، ملکی ثقافت کا تحفظ اور اسے اجاگر کرنے کا حق رکھنا، اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات قائم کر کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا۔ معاہدہ استنبول کب اور کن ممالک کے درمیان طے پایا؟ 1964 میں شاہ ایران، ترکی کے صدر اور صدر پاکستان کی ایک ملاقات ہوئی جس میں اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ استنبول کا نام دیا گیا۔ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام کیوں کر عمل میں آیا؟ 1969 میں مسجد اقصی میں آگ لگانے کے واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے مراکش کے شہر رباط میں اکٹھے ہوئے۔ پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویز پیش کی جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی
اور اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا صدر دفتر جدہ میں ہے۔ اسلامی کانفرنس کا منشور ترتیب دینے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ تانبے کے استعمال کیا ہیں اور پاکستان میں یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ قدیم زمانے میں تانبے سے صرف سکے اور برتن وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ پاکستان میں بجلی کی اشیاء خصوصاً تاریں وغیرہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ضلع چاگی، سینڈک، کلات، ڈوب اور بعض دیگر مقامات پر دریافت ہونے والے تانبے کے ذخائر نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں تانبے کے ذخائر دیر، چترال اور ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اہم بیراجوں کے نام تحریر کریں۔ جناح بیراج، چشمہ بیراج، تونسا بیراج، گڈو بیراج، سکھر بیراج اور کوٹری بیراج پاکستان کے چند اہم بیراج ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پیپر کے حصہ دوم کی طرف۔ سوال نمبر 4، 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کے سلسلے میں کی گئی کوششوں کا ذکر کریں۔ آپ کے لانگ کوشچنز میں میں کمپلیٹ لانگ کوشچنز ریڈ نہیں کروں گی، میں صرف ان کی ہیڈنگز ریڈ کروں گی اور آپ نے ہر ہیڈنگ کے نیچے آلموسٹ 4 to 5 لائنز لکھنی ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایک کوشچن کو بہت زیادہ ٹائم دے دیں اور دوسرا کوشچن کمپلیٹلی اٹیمپٹ نہ کر پائیں۔ اس کے علاوہ اپنی پیپر پریزنٹیشن کا بہت زیادہ خیال کیجیے گا، ہیڈنگز اچھے سے دیجیے گا تاکہ آپ کے ایگزامینر کو آپ کا پیپر چیک کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے اس کوشچن کے لیے آپ تھوڑا سا پس منظر لکھیں گے، یعنی کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے۔ دین آپ کی مین ہیڈنگ آ جائے گی 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کا جائزہ، شرعی عدالتوں کا قیام، شرعی حدود کا نفاذ، زکوٰۃ عشر کا نظام، سود کا خاتمہ، اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم، نماز کا اہتمام، احترام رمضان آرڈیننس، دینی مدارس، عربی کی لازمی تعلیم، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، شریعت فیکلٹی کا قیام اور حاصل کلام یعنی کہ کنکلوژن۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹیسٹ پیپرز میں بتایا کہ کسی بھی لانگ کوشچن کا انٹروڈکشن لکھنا اور اس کا حاصل کلام لکھنا بہت ضروری ہے۔ نہ تو کوئی ایبرپٹ سٹارٹنگ کرنی ہے اور نہ ہی کوئی ایبرپٹ اینڈنگ، اس کی وجہ سے آپ کا اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں۔ خارجہ پالیسی از فارن پالیسی، اس میں آپ تھوڑا سا تعارف دیں گے، پھر خارجہ پالیسی کے بارے میں لکھیں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، بھارت کا ایٹمی دھماکہ اور پاکستان کا جواب، نظریاتی مقاصد، اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات، اقتصادی ترقی، نئے اقتصادی رجحانات، ثقافتی ترقی، عدم مداخلت کی پالیسی، اقوام متحدہ کے منشور پر عمل، اور اس کے بعد آ جاتا ہے حاصل کلام۔ Now moving towards the last long question, that is question number 6. دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے ذخائر، ان کی معاشی قدر اور تقسیم کی وضاحت کریں۔ اس میں بھی پہلے آپ تھوڑا سا تعارف دیں گے، پھر معدنی تیل، قدرتی گیس، تانبا، خام لوہا یعنی کہ دھاتی، کوئلہ، چٹانی نمک، کرومائٹ، جپسم، چونے کا پتھر، سنگ مرمر، گندک اور سب سے اینڈ پر حاصل کلام۔ تو بچوں یہاں پہ آپ کا یہ ٹیسٹ پیپر ختم ہوتا ہے۔ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ اللہ حافظ۔